अस्सलाम वालेकुम। टाइसर के स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान एजाज़ खान साहू, और आप देखते रहते हैं हमारे पॉडकास्ट में हमेशा कोई नई पर्सनैलिटी, कोई शख्सियत या हमारे कोई ऐसे स्टूडेंट जो कि यहाँ से पढ़े होते हैं तरीन एजुकेशन फाउंडेशन के किसी स्कूल से या टाइसर से, और उनकी पढ़ने के बाद और पहले की ज़िंदगी कैसे रही, तो वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जावेद फ़तेह, जो कि आम स्टूडेंट्स की तरह नहीं है, लेकिन अपनी लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को ऐसे गुजारे हैं कि आम स्टूडेंट्स से भी बेहतरीन। मैं इसलिए आम और ये ख़ास इस्तेमाल कर रहा हूँ लफ्ज़ कि मोहम्मद जावेद फ़तेह जो हैं ये दोनों टांगों से माजूर कह सकते हैं। एक लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल होता है उर्दू में हम करते हैं, बाज़ दफ़ा तो मायूब लगता है और बाज़ दफ़ा हो सकता है कि अगले बंदे को थोड़ा सा परेशान कौन भी लगता है, और ये ऐसा लफ्ज़ है जो नहीं लेना चाहिए। इंग्लिश का लफ्ज़ डिसेबल भी यूज़ होता है, लेकिन मोहम्मद जावेद फ़तेह जो है इन तमाम अल्फाज और तमाम माशरती तानों को पास करते हुए इनसे बिल्कुल ना घबराने वाले ऐसे इंसान हैं जो कि अपनी तालीम को जारी रखते हुए कंप्यूटर की तालीम हासिल की तरीन एजुकेशन फाउंडेशन के एक प्रोजेक्ट के ज़रिए। और वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, सब कुछ मैंने नहीं बताना, मोहम्मद जावेद से ही पूछते हैं। मोहम्मद जावेद, वेलकम टू टाइसर स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। मैं गोगड़ा से ताल्लुक़ रखने वाला स्टूडेंट हूँ, जो कि रिसेंटली मैंने BS कंप्लीट की IUB से, और अभी सर के साथ कुछ गपशप लगाएंगे इस मामले में टेस्टर से। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आप बताएंगे कि आप तरीन एजुकेशन फाउंडेशन ने जो डिप्लोमा किया कंप्यूटर का, उससे पहले आप कहाँ ख़ुद को देखते थे, और वो डिप्लोमा करने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई, कितना आप आगे बढ़े? इससे पहले तो मैं इस कंप्यूटर को जानता नहीं था कि ये क्या चीज़ है, बस थोड़ा सा लिया था एज ए सॉन्ग्स के लिए इस्तेमाल करने के लिए ना, फजूल कामों के लिए। उसके बाद जो है सर से मुलाकात हुई, सर शकील साहब से। इन्होंने मुझे ये काम सिखाया वर्ड प्रेस, इसका वर्ड का, MS वर्ड ऑफिस वगैरह का। तो उसके बाद मैंने इस पर थोड़ा सा काम वगैरह भी किया, लोगों की सीरीज़ वगैरह बनाए, डॉक्यूमेंट बनाए, पेपर्स वगैरह बनाए, सब कुछ इसी ही सर की बदौलत ये सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये काम कर भी रहा हूँ, मुख्तलिफ़ स्कूलों के पेपर भी बना रहा हूँ, डॉक्यूमेंट भी बना रहा हूँ, बहुत सारे काम इससे मैं ले रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं कि सर शकील जिनका आप नाम ले रहे हैं, तो उन्होंने ये आपको पर्सनल में सिखाया या तरीन एजुकेशन फाउंडेशन का जो प्रोजेक्ट चल रहा था ये कहाँ पे लोकेशन थी, कैसे आपको सिखाया? सर ने इसे तरीन प्रोडक्शन की वजह से उन्होंने ये सिखाया था। जब उन्होंने ये काम स्टार्ट किया था तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि बेटा हम ये काम सिखा रहे हैं तो आप सीख लें, आपके लिए एक बेनिफिट चीज़ है। तो मैं आ गया था सर के पास, तो मैंने सर से ये काम सीखा था। कहाँ पर? LPS में, लोधरा पब्लिक स्कूल में। लोधरा पब्लिक स्कूल। तो आपके साथ और कितने बच्चे थे? मेरे साथ और तकरीबन 45 स्टूडेंट थे। 45 स्टूडेंट, पूरा बैच था? पूरा एक बैच था। तो आप जो है माजूरी के साथ साथ तालिब इल्म बने, और उसके बाद एक कामयाब कैरियर जिस तरह आप निशानदेही कर रहे हैं अभी, वो भी पास कर रहे हैं, गुजार रहे हैं जी। तो आप थोड़ा सा मज़ीद बताएंगे कि एक जो माजूर बच्चा होता है हमारे माशरे में, उसके बारे में कुछ परसेप्शन, कुछ कंसेप्ट या कुछ इस तरह की बात होती हैं कि वो आम तौर पे तो हम अक्सर जो है वो उनको स्कूल तक ले आने में ही हर्ज महसूस करते हैं ना बच्चों को, जो ख़ास तौर पे टांगों से महरूम है। मैं बताता चलूँ कि मोहम्मद जावेद फ़तेह जो हैं वो दोनों टांगों से महरूम हैं। महरूम अल्लाह माफ़ करे मुकम्मल नहीं है, वो टांगें जैसे मफलूज होती हैं या कुछ इस तरह से। आप ही इसको बता दें कि किस तरह हम डिफ़ाइन कर सकते हैं आपकी टांगों को, कुछ तरह मतलब क्या कोई आपने चेक भी तो करवाया, कोई डॉक्टर ने क्या टर्म यूज़ की कि क्या है? सर इसके अंदर ये है कि इसका घुटना नहीं है, जिसकी वजह से ये जो बंस वगैरह हैं ये उल्टी लगी हुई हैं एक दूसरे के ऊपर, ये मतलब कि जुड़ी हुई हैं। बाकी इस घुटने की वजह से मतलब कि थोड़ा सी ये टेढ़ी हैं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, इतना कोई ख़ास इशू नहीं है इनका। माशाल्लाह आप इसको इशू समझते नहीं हैं, ये इशू है और माशाल्लाह आप अल्लाह ताला किसी को भी ऐसे इशूज़ ना दिखाए। मोहम्मद जावेद, आप ये बताएं कि तालीम हासिल करने के साथ साथ आपने जॉब की या आप कारोबार कर रहे हैं या आपने कहीं प्रोजेक्ट हासिल किए, जैसे आप बता रहे हैं कि स्कूल्स और बहुत सारे प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, तो इनके दरमियान किन चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा? बस इसमें सबसे ज़्यादा तो बस थोड़ा सा ट्रैवलिंग का मसला होता है, चलने फिरने का मसला होता है। बाकी सब कुछ हर एक चीज़ अवेलेबल होती है वहाँ पे, मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट होते हैं वो भी हो जाते हैं, बस थोड़ा सा ट्रैवलिंग का मसला है। ट्रैवलिंग का मसला है।
تو آپ کی رہائش کدھر ہے؟ گوڑا. اور ابھی آپ یہ جو پروجیکٹ کر رہے ہیں یہ کس شہر میں کر رہے ہیں؟ یہ میں لودھرا میں کر رہا ہوں. یہ تو روزانہ ٹریول کرتے ہیں یا ڈیلی بیس پہ؟ ویکلی بیس پہ. تو کس چیز پہ آتے ہیں وہاں؟ بائک وغیرہ پہ. بائک میں نے اپنی لی ہوئی ہے. خود چلاتے ہیں یا خود ہی چلاتا ہوں. اس سے پہلے جو تھا سب سے زیادہ مشکل یہ تھی کہ ٹریولنگ کی تھی. جب آپ ایک مطلب کہ آٹو وغیرہ میں بیٹھو یا کسی ہائیس کے اندر بیٹھتے ہو تو سامنے والے انسان کے لیے وہ بظاہر تو چپ ہو جاتا، لیکن دیکھنے کے لیے یہ چیز سب سے بہت ہی مشکل ہوتی تھی کہ کوئی بندہ مجھے برداشت کر رہا ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے. وہ اس لیے وہ برداشت کر رہا ہے کہ یار یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بچہ ڈسیبل ہے. ابھی میری لیگز اس کی سامنے پڑی ہیں یا اس کی گود میں جا کے پڑی ہیں تو وہ اس چیز کو برداشت کر رہا ہے کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میرے لیے یہ چیز بہت بڑی مشکل تھی، اس لیے میں نے خود کے لیے ایک بائک بنوائی ہوئی ہے. تو اس لیے میرے لیے سب سے ایزی ہے کہ میں کسی انسان کو تنگ نہیں کر رہا. تو آپ کو کیسا ریئیکشن ملا لوگوں کی وجہ سے جب بائک سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ آتے جاتے تھے؟ تو آپ کو ان کا رویہ کیسے لگا؟ ان کا جو رویہ تھا، کچھ لوگ تو چپ کر جاتے تھے یا کچھ لوگ تو چپ کر جاتے تھے، کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں بیٹا تھوڑا سا سائڈ ہو جائیے، سامنے منہ کے اوپر ہو رہی ہیں. مطلب مختلف فیسز کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس چیز کے لیے. تو ترین ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت جو آپ نے ڈپلومہ کی ہے، اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ اس سے بس پہلے بس اسکول سے گھر ہوتے تھے بس. اس کے علاوہ کوئی کام نہیں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا. تو اس کے ڈپلومہ کرنے کے کتنے عرصے میں آپ کی لائف اس طرح چینج ہوئی کہ آپ نے بہت جلد جو ہے امپاور ہو گئے خود ہی؟ بہت ہی مطلب کہ 1 سے 2 ماہ لگے تھے. 1-2 ماہ کے بعد جو مجھے یہ کام ملنا شروع ہو گیا تھا، میں وکاس فوڈ اسٹیٹ پہ بیٹھا تھا، وہاں پہ میں مطلب کہ مختلف کام کرتا رہا ڈپلومہ کرنے کے بعد. ڈپلومہ کرنے کے بعد تو ڈپلومہ کے بعد آپ کو کیا لگا کہ آپ خود کفیل ہو گئے یا ابھی بھی آپ والدین پہ یا گھر والوں پہ انحصار کرتے ہیں فائنانشلی؟ نہیں، الحمدللہ ابھی میں خود پہ انحصار کر رہا ہوں. اور بس یہ فیملی کی سپورٹ جو ہوتی ہے وہ تو ہمیشہ ہی رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ. اور باقی الحمدللہ خود یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو آپ میرڈ ہیں؟ الحمدللہ میرڈ ہوں. کب ہوئی شادی؟ شادی کو 1 سال ہو گیا. فیملی میں یا باہر؟ فیملی میں ہوئی ہے. اچھا. تو بچے 1 بیٹی ہے الحمدللہ، 4 ماہ کی ہے. چلیں ماشاءاللہ. اور آپ یہ جو اس طرح کے آپ تو ماشاءاللہ پھر بھی بہتر ہیں، جو اس طرح کے ہمارے سوسائٹی میں یا لودھرا میں کچھ معذور لوگ ہیں، جیسے آپ نے ڈپلومہ کیا اور آگے بڑھ گئے، اور ابھی جس طرح مارکیٹ میں جو ہے انہی ڈیجیٹل سکلز کی مانگ بھی ہے، ڈیمانڈ بھی ہے، تو جو اس طرح لوگ پڑھ رہے ہیں کہیں پر یا گھر بیٹھے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ وہ کیسے آگے بڑھیں؟ کیونکہ آپ نے یہ فیز جو ہے ان فیزز کا سامنا کیا ہوا ہے سب کا، تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کیسے بڑھیں؟ ڈسیبلٹی ہے نا، یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہوتی. یہ جیسے ہم نے کوئی چیز سر پہ سوار کر لیں، ایسا جو کچھ نہیں ہوتا. آپ آگے بڑھیں اور کام کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ عام لوگوں سے بھی ہم بھی عام ہی ہیں، لیکن لوگوں نے تھوڑا سا خاص بنایا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہم بھی عام ہی ہیں. اللہ معاف کرے، ہم کوئی ایسا نہیں ہے. بس آپ آگے بڑھا رہی ہے، کام کریں اور آپ خود ہی کما سکتے ہیں. آپ کسی پہ انحصار نہیں کر سکتے. اچھا، ڈیجیٹل سکلز کو عام سکلز کی نسبت آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اب ایک عام ہے کہ لوگ جو ہے اور ہنر سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. فزیکلی جو ہوتا ہے یہ بہت ایک لمٹ تک ہوتا ہے. آپ کسی ایریا میں ہیں تو آپ ایک ایریا تک ہی محدود ہے. ڈیجیٹلی یہ ہے کہ آپ باہر کی کنٹریز وغیرہ تک بھی یہ اپنا کام پھیلا سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں، آن لائن کر سکتے ہیں. آن لائن کر سکتے ہیں. تو آپ نے جو ہے ان جیسے آپ بتا رہے تھے پہلے بھی، تو پیشہ جہاں پہ آپ بندہ جاب کرتا ہے، ڈسیبل ہوتا ہے، جب وہاں پہ جاب کرتا ہے یقیناً تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، کچھ فیسلٹیز کے لحاظ سے اور کچھ اور چیزوں کے لحاظ سے، کچھ سوشل مینرز کی وجہ سے. تو آپ نے ان پہ کیسے قابو پایا، کیسے سامنا کیا آپ نے؟ یہ سامنا جو ہے سب سے زیادہ تو پہلے یہ چیز مجھے بھی تھوڑی سی عجیب سی لگتی تھی کہ لوگ میرے ساتھ کس طرح کا یہ ریئیکٹ کر رہی ہیں کہ میں بھی یار انسان ہی ہوں. لیکن ایسا میں نے ان چیزوں کو اگنور کیا اور بہت حد تک میں نے ان چیزوں کو اگنور کیا. اب الحمدللہ ابھی کسی قسم کا ایشوز وغیرہ نہیں ہوتے. تو یہ کمپیوٹر ڈپلومہ کرنے کے بعد جب آپ ایک اسکلڈ پرسن ہو گئے، جی، اس کے بعد کتنا ان پریشانیوں میں کمی ہوئی یا زیادتی ہوئی؟ یہ پریشانیاں بڑھی یا کم ہو گئیں؟ نہیں، یہ لوگوں کا ریئیکشن آپ کے اسکل کے بعد کیسا رہا؟ لوگوں کا ریئیکشن جب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ یہ لوگ یہ جو بندہ ہے یہ کام کرنے والا ہے، یہ لوگ کام کرتا ہے، تو لوگوں کا ریئیکشن بہت اچھا ہو جاتا ہے. اس کے بعد مطلب جب آپ کے پاس اسکل آ جاتی ہے، آپ کام کرنے لگ جاتے ہیں، تو لوگوں کے نظریے جو ہیں وہ بھی چینج ہو جاتے ہیں. تو آپ جو ہے
جہاں جیسا بھی آپ کے پاس تجربہ ہے، آپ پڑھے پھر کام بھی کر رہے ہیں اور مختلف پروجیکٹ بھی لے رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، تو ایسی جگہوں پہ، ملازمت والی جگہوں پہ یا اسکول کی جگہوں پہ کیا ایسی تبدیلیاں آپ دیکھنا چاہیں گے جہاں پر معذور لوگ جو ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے ان کے لیے آسانی پیدا ہوں؟ تو ایسی کیا سہولیات آپ مینشن کرنا چاہیں گے؟ ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں، تاکہ اگر کوئی ایسا لوگ ارباب اختیار یا کچھ انسٹیٹیوشن آنرز دیکھ رہے ہیں ہمیں، تو وہ اپنے اداروں میں ایسی کیا سہولیات بیسک اور کچھ بنیادی جو سمجھتے ہیں کہ وہ ہونی چاہیے تاکہ معذور افراد جو ہے وہ آگے بڑھیں اور امپاور ہوں؟ یہ جو ایشوز ہوتے ہیں نا، یہ مطلب کہ ابھی میرے پاس یہ لیپ ٹاپ ہے، ابھی میں اس کو ساتھ لے کے آیا ہوں، تو میرے لیے تھوڑا سا یہ مشکل ہے. جو بھی یہ اسکولز کے آنر وغیرہ ہیں ان کو چاہیے کہ یہ ہر ایک چیز اپنے پاس اویلیبل رکھیں. اور جیسے یہ ویل چیئر ہے، کچھ اسٹوڈنٹ آتے ہیں اور مطلب مختلف آٹو وغیرہ پہ، تو وہیں آٹو سے اتر کے اسکول میں انٹر ہونے کے لیے سب سے بڑی جو مشکل ہوتی ہے، ان کو ویل چیئر دینی چاہیے. تو باقی ہر ایک چیز اویلیبل ہونی چاہیے ان کے پاس، تاکہ وہ خود ایزیلی آپ تک وہ پہنچ سکے، تاکہ جو بنیادی ضروریات ہیں ان کی وہ پوری ہو سکیں. ایسے؟ جی بالکل. جاوید فتح، آپ کوئی اپنی زندگی کا ایسا تجربہ یا واقعہ شیئر کرنا چاہیں گے جس پہ آپ کو سامنا کرنا پڑا اور آپ کو فخر ہو کہ آپ نے وہ کیا؟ کوئی ایسا یادگار واقعہ اگر فخر؟ یادگاری تو یہ ہے کہ میرے جو والدین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو آپ کی لیگز ہے نا، یہ آپ کی شولڈر کے ساتھ اٹیچ تھی. ٹھیک ہے. تو آپ 6 سے 7 سال تو گھر میں ہی پڑے رہے ہیں، کیونکہ شولڈر کے ساتھ جو آپ کی لیگز جڑی ہوئی ہیں تو یہ کیسے ہی ہٹیں گی. آپ چلو کہ بس وہ پھر 1-2 ڈاکٹروں وغیرہ کو بھی دکھایا تو انہوں نے کہا کہ یہ ناممکن ہے، تو یہ مشکل ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رحمت کی، آہستہ آہستہ وہ میری شولڈر سے لیگز دور ہوئی. پھر میں نے اس کے بعد ورزش کرنا شروع کی بہت زیادہ. پہلے ہاتھ نیچے رکھ کے چلتا رہا، پھر اس کے بعد میں نے ویل چیئر لی. ویل چیئر میں سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا تھا کہ جب تک میرے پاس کوئی لڑکا نہ ہوتا تو وہ مجھے یہاں سے وہاں تک نہیں لے کے جا سکتا تھا. تو اس کے بعد میں نے خود ہی اس ویل چیئر کو ایک جیسے پیچھے بندہ سپورٹ کے مطلب چلاتا ہے نا، تو میں نے خود اس کو چلائی. اس سے یہ ہوا کہ میرے جو لیگز ہیں اس کے اندر پاور آئی، طاقت آئی. میں نے خود اپنی ٹانگوں کے اندر جو بلڈ تھا، پہلے تو نہیں تھا، جب میں نے وہ ویل چیئر لی اس کے بعد اس کے اندر بلڈ آیا، میں نے ان کے اندر ان کا موومنٹ کی، وہ ان کے اندر طاقت آئی، تو میں نے اس کو لے کے مطلب کہ اپنے پاؤں پہ چلنا شروع کیا. تو اس کے بعد میں نے ایک جسے وساکی کہتے ہیں، میں نے وہ لی. تو اس کے لیے یہ تھا کہ اس کے باوجود بھی آپ کی جو یہ لیگز تھی تو یہ موو نہیں کر رہی تھی. میں نے پھر اس کو بھی آہستہ آہستہ چھوڑ کے پھر دیواروں کے اثر خود کو چلنا شروع کیا اپنے ٹانگوں کے ذریعے. تو اب الحمدللہ ایسے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، میں خود ہی بغیر کسی چیز کے چلتا ہوں، کہ بغیر کسی سہارے کے. تو اسی عمل پر اور اسی لائف پہ آپ کو بھی فخر، آپ کے والدین کو بھی؟ الحمدللہ. وہ بھی ابھی یہ ہے کہ ابھی میں جو بھی کام کر رہا ہوں کہ میرے والدین یا میرے بھائی یا میرے دوست ہیں، یہ روکتے نہیں ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ اچھا ہے یا برا. ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو کر رہا ہے یہ ٹھیک کر رہا ہے، یہ اپنے لیے ٹھیک کر رہا ہے، اپنے لیے یہ ٹھیک کر رہا ہے، دوسروں کے لیے بھی ٹھیک کر رہا ہے. ورنہ اگر اس طرح کا کوئی ایشو ہوتا تو ہر بندہ بھی اس کے لیے رکاوٹ کرتا ہے کہ یہ نہ کرے، تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے. صحیح. جاوید فتح، ہمارے ناظرین ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی اور مجھے بھی مختلف پلیٹ فارم پہ، یوٹیوب چینل پہ بھی اور فیس بک پہ بھی، دوسرے پلیٹ فارم پہ. تو آپ ہمارے ناظرین کو کچھ ایسا کام دکھانا چاہیں گے جو آپ نے کیا ہو؟ جی ابھی میں نے یہ ریسنٹلی یہ کام کیا تھا. اس پہ وہی امام باش کا ایک علاقہ ہے جو کہ گوگڑا کے اندر ہے، گوگڑا کے آس پاس کا ایک ایریا ہے. تو وہاں کا ایک ہیلتھ ورکر ہے، کیا نام ہے سر کا، انہوں نے مجھ سے یہ کام کروایا ڈیجیٹلی. تو میں نے ان کا یہ میپ روٹ بنا کے دکھایا ان کو، یہ جو کہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. اچھا، یہ کون سے سافٹ ویئر میں آپ بناتے ہیں؟ یہ میں نے اس ایلسٹریٹر کے اندر بنایا ہے. کون سے سافٹ ویئر میں؟ ایلسٹریٹر. ایڈوب ایلسٹریٹر. جی ایڈوب کا یہ ایک سافٹ ویئر ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کی جو شارٹ فارم ہے. زبردست. یہ اس کے اندر میں نے یہ بنا کے ان کو دیا ہے. تو یہ کتنی دیر لگی آپ کو، یا کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، یا آسانی سے بنا لیا آپ نے؟ آسانی سے تو نہیں، شروع میں تو ہر ایک کام تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے. جب میں نے شروع میں اس کو بنایا تھا تب مجھے تقریباً 4 سے 5 گھنٹے لگے تھے ایک میپ بنانے میں. جب میں نے 1 2 3 بنا لیے تو تب اس کی مجھے پریکٹس ہو گئی تھی. اب الحمدللہ 2 سے 3 گھنٹے کے، اس سے بھی پہلے مطلب یہ روٹ میپ
آرام سے بن جاتے ہیں. تو یہ سب بنانا جو ہے وہ جو ترین ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت ڈپلوما ہوا اس میں بتایا گیا آپ کو؟ ہاں جی, یہ بھی میں نے سر سے ہی سیکھا تھا, فوٹو شاپ اور ایلسٹریٹر. یہ جو UC واہی امام بخش لکھا ہوا ہے اور یہ یونین کونسل کا کسی کا نقشہ ہے؟ جی, یونین کونسل کا ہے, کیونکہ یہ گھر بھی آ رہے ہیں اور ٹیوب ویل اور سب کچھ, یہ پورا ایریا اس کے اندر ہے. ٹھیک ٹھیک. یہ کہاں پر ہے, لودھرا میں ہی ہے؟ نہیں, یہ گوگڑا میں ہے. گوگڑا سے تھوڑا سا دور ہے, 5-6 کلو. اچھا, لودھرا سے گوگڑا کتنا دور ہے؟ تقریباً 17 کلومیٹر. صحیح. اچھا, یہ مطلب جو گھر ہیں جیسے یہ لکھا ہوا ہے اسکول ہے اکرام آباد لکھا ہوا ہے جی, اور ایک اس کے اندر پوری بستی وغیرہ جیسا آپ کہہ سکتے ہیں وہی ہوئی ہے. اور ان کا کس پرپس کے لیے بنوایا جاتا ہے؟ یہ اس پرپس کے لیے بنایا جاتا ہے کہ آپ کو ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک دن کے اندر یہ کام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ابھی ٹیم نمبر 3 کا کام ہے. تو ان کا پہلا دن جو ہوتا ہے انہوں نے ایک دن کے اندر 70 سے 80 گھر کرنے ہوتے ہیں. 75 گھر بھی ہوتے ہیں, کسی میں 22 سے 82 گھر بھی ہوتے ہیں. تو ان کا یہ ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ وہ ایک جیسے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے سیالکوٹ سے, جی پہلا دن ہے. وہ پہلے دن کو وہ گرین سے شو کرتے ہیں, دوسرے دن ان کو وہ یلو سے شو کیا ہوا ہے. اور مطلب یہ تو انٹرنل آپ کا وہ ہے نا کہ کس دن کا کیا ہوا ہے. اب جیسے آبادی سیال گھر لکھا ہوا ہے اور آگے آبادی حکیم اللہ وسایا جو ہے, یہاں پہ آپ کا پہلا دن مکمل ہوا ہے ایسے. اچھا, یہ ڈیٹا معذرت آپ کی بات کر رہا ہوں, ڈیٹا آپ خود جا کے کلیکٹ کرتے ہیں فیلڈ سے یا آپ کو؟ کچھ ڈیٹا وہ خود دیتے ہیں, کچھ ڈیٹا ہم مطلب کہ میپ روٹ سے ہی اٹھاتے ہیں. اچھا, میں گوگل میپ جو ہے وہیں سے کچھ چیزیں وہیں سے. لیکن گوگل میپ اس طرح تو نہیں بتاتا جس طرح آپ نے یہ بنایا ہوا ہے, ماسٹر عاشق صاحب لکھا ہوا ہے اور 5 to 10% وہاں سے مطلب کہ اس کی ہیڈ مل جاتی ہے. مطلب باؤنڈریز وہاں سے مل جاتے ہیں, باقی ڈیٹا آپ کی ٹیم دیتی ہے. مین ٹارگٹ مل جاتا ہے. اگر اس کے اندر کے مطلب کہ چھوٹی چھوٹی گلیاں تو وہ تو ایسی چیزیں شو نہیں کرتے کہ یہ لوگ وہی ہیں جا کے ورکر وغیرہ جو ہیں وہیں سے یہ بنا کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ادھر سے آپ نے ایک علامات خاکہ بھی دیا ہوا ہے, ٹیم موومنٹ ہے اور کچھ اور چیزیں ہیں ان کے علامات دی ہوئی ہیں, کیونکہ یہ پہلے پاس ہو کے آتے ہیں لاہور سے. یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ لاہور سے پاس ہو کے آتی ہیں, تبھی یہ لوگ اس پہ کام وغیرہ شروع کرتے ہیں. جاوید فتح, بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اینڈ میں آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو جو دیکھ رہے ہیں سب کے لیے یہ ہے کہ جو ڈسیبل ہے ان کو کام کا موقع دیا جائے. ان کو خاص طور سے ڈسیبل تو ویسے نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ ہر انسان ہی ہے, تو ہر ایک بندے کو اس کا حق دینا چاہیے, رائٹ بھی دینا چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہیں تو آپ ان کی ہیلپ کر دینا چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں. تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ. یہ تھے جاوید فتح اور جو کہ ترین ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت ایک ڈپلوما, کمپیوٹر کا ڈپلوما ہم نے کروایا. لودھرا پبلک اسکول میں انہوں نے وہ ڈپلوما کیا اور ترین ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو اس وقت 45 سے زائد بچوں نے جو ہے جوائن کیا اور ڈپلوما کیا. جاوید فتح ان میں سے ایک ہیں جو کہ دونوں ٹانگوں سے تھوڑا سا معذور ہیں اور اپنی کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. اور وقت کی کمی کے باعث جاوید فتح سے ہم نے ایک اور سوال نہیں کیا کہ یہ ایک بزنس بھی رن کر رہے ہیں اور ابھی بیٹھے ہی ہیں. ان سے آخری سوال ایک بار پھر کر لیتے ہیں, بزنس جو آپ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ تھا کہ جس طرح سے یہ میں فروٹ کا جو کام کر رہا تھا, کچھ پیسے یہاں سے لیے, کچھ والدین نے دیے, تو اس طرح سے میں نے ایک مطلب کہ شوز وغیرہ کی شاپ بنائی ہوئی ہے چھوٹی سی. تو وہ اس کو میں رن کر تقریباً 1 سال ہو گیا ہے, کیونکہ یہ جو میپ روٹ ہے یہ 1 ماہ کے لیے ہی ہوتا ہے. تو اس کے بعد مطلب کہ فری تھا تو میں نے سوچا کہ کچھ پیسے جو یہاں سے ارن کیے ہیں کچھ گھر سے لیے ہیں, تو وہاں سے میں نے ایک چھوٹا سا بزنس اسٹارٹ کیا ہوا. الحمدللہ ابھی بھی وہ چل رہا ہے. کیسا جا رہا ہے؟ الحمدللہ وہ ٹھیک جا رہا ہے. تو پھر ساتھ کوئی بھائی ملازم یا کوئی اور ایڈ کیا؟ میں نے ایک ملازم رکھا ہوا ہے. زبردست, صحیح ہے. اور بھائی تو ابھی مطلب کہ اپنا کام چلا رہے ہیں, اپنا بزنس چلا رہے ہیں. تو شاپ پہ اپنے ملازم میں نے اپنے ساتھ ایک ملازم رکھا ہوا ہے جو کہ وہ مطلب کہ کام کر رہا ہے ابھی. جی ناظرین دیکھیں, ایک جاتے جاتے بات ہمیں یاد آ گئی تھی. آپ نے بھی دیکھا کہ جاوید فتح جو ہے فری لانسر ہیں, فری کے پروجیکٹ بھی فری لانسنگ میں پروجیکٹ وہ کیچ کرتے ہیں اور ان کو سر انجام دیتے ہیں. کیونکہ فری لانسنگ کا جو کام ہے وہ ایسا ہے کہ کبھی پروجیکٹ مل گیا کبھی نہ ملا. تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جاوید فتح نے جو ہے اپنا ایک بزنس سٹارٹ کیا ہے, شوز کا ہے, لودھرا میں ہے, اور ساتھ ہی ایک اور شخص کی روزی روٹی کا بھی یہ بہانہ بنے ہیں اور ان کو ایک ملازم بھی ساتھ ایڈ کیا ہے ہیلپر کے طور پہ. اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے ڈپلومے نے, ایک چھوٹی سی سکل نے, ایک ہنر نے ایک شخص کی زندگی کو کیسے تبدیل کیا.
وہ پہلے جو ہے گھر میں رہتے تھے یا پڑھتے تھے، اس کے بعد ایک ڈپلومہ کیا جو کہ چھوٹا سا تھا، تقریباً 3 مہینے کا تھا، یہ 3 ماہ کا تھا، 3 مہینے کا یہ ڈپلومہ تھا. اور دیکھیں کہ جاوید فتح کی لائف کیسے چینج ہوئی اور وہ ڈپلومہ کیسے گیم چینجر ثابت ہوا. ان کے لیے خود کفیل بھی ہو گئے، اپنا بزنس بھی سٹارٹ کر رہے ہیں اور معاشرے میں ایک اہم مقام بھی بنا لیا انہوں نے اپنا. تو میں بھی اپنے نوجوانوں کو، اپنے ناظرین کو یہ میسج دینا چاہوں گا اینڈ پہ، اور اسی پہ بات پہ ہی وائنڈ اپ کریں گے کہ آج کل جتنا ہو سکتا ہے آپ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی اسکل ایسی جو ہے وہ سیکھیں جو آج کل کی موسٹ ڈیمانڈڈ ہو یا ڈیمانڈ مارکیٹ میں چل رہی ہو، تاکہ آپ فزیکل اگر آپ کو کام ملتا ہے تو ارن کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر فزیکل مارکیٹ نہ ہو کیونکہ ہمارے ہاں انڈسٹری کی تھوڑی بہت کمی ہے تو آپ آن لائن بھی وہ کام کر سکتے ہیں. اور میں اس کے ساتھ ہی یہ بتاتا چلوں کہ ٹائسر میں ایسے ڈپلومے ہو رہے ہیں جن میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، گرافک ڈیزائننگ ہے، فل اسٹیک ڈیولپمنٹ، انگلش لینگویج پروگرام بھی ہے. تو آپ ضرور ٹائسر کو بھی وزٹ کریں اور اپنے ارد گرد دیکھیں کہ ایسے انسٹیٹیوٹ جو آپ کو ڈیجیٹل سکلز یا ایسے ہنر سکھا رہے ہوں جو آپ کے آج کے دور میں، دور حاضر میں وہ آپ کے مدد کر سکیں. ضرور سیکھیں، اپنا ٹائم اور وقت بچائیں، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں کیونکہ ٹائم بہت تیزی سے موو ہو رہا ہے اور ٹیکنالوجی اس سے بھی ڈبل ٹرپل گنا زیادہ جو ہے تیزی سے ترقی کر رہی ہے. کہیں آپ پیچھے نہ رہ جائیں اور جہاں تک ہو سکے آپ ہنر سیکھیں اور آگے بڑھیں، اپنے گھر کا اور اپنا خود کفیل بنیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ جاوید فتح کا انٹرویو دیکھنے کے بعد ہمیں اپنے آراء سے بھی نوازیں گے کمنٹ کی شکل میں، یا آپ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں اپنا میسج. یا اگر آپ بھی جاوید فتح کی طرح ضلع لودھراں سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ ہمارے اسٹوڈیو میں ضرور تشریف لائیں، آپ ہماری ٹیم سے کانٹیکٹ کریں اور آپ بھی یہاں پر آئیں اور اپنے نوجوانوں کو پیغام دیں اور اپنی اسٹوری کے بارے میں بھی ہمیں آگاہ کریں. بہت شکریہ.